बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है, मैं चाहता था कि जो नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, कुछ ऐसी अच्छी ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी चाहिए, और कुछ जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो रहा है सोशल मीडिया के हवाले से या कुछ यूट्यूबर हजरात के हवाले से, तो इस हवाले से फ़ैसले क्या किए गए हैं ज़रा उस पर बात हो जाए। साथ ही साथ जो इस वक्त बिजली का आपका निज़ाम है उस हवाले से कुछ चीज़ों को दुरुस्त किया गया है और वो उसका नतीजा आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होगा, उस पर भी बात करेंगे। एक तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सऊदी डेलीगेशन है वो पाकिस्तान आ चुका है। अब ये सऊदी डेलीगेशन आया है, इसको हुकूमत बड़ी अहमियत दे रही है। वो इसलिए कि पाकिस्तान के साथ जो नए एक सऊदी डेलीगेशन के आने के बाद बताया जाता है कि कोई 25-26 नए मुआहदे होंगे और 2 अरब से ऊपर के ये मुआहदे हैं, 2 अरब डॉलर से, और इसलिए इसका हुजम भी ठीक ठाक बढ़ा है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान की मईशत के लिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसको मैं ये क्यों बयान कर रहा हूँ आपके सामने कि अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। देखिए, इस वक्त जो हुकूमत मौजूद है वो तमाम तर मसाइल के बाद कि जी उनके वो बारे में एक परसेप्शन है कि जी ये मुतनाज़ा हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये है वो है। लेकिन जो चीज़ हुकूमत के फेवर में जा रही है वो ये कि माली साल 2024-25 अगर इसको देखा जाए तो इसके अंदर जो रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हैं जो पाकिस्तानी दुनिया में हैं उन्होंने पाकिस्तान में भेजी, यानी वो नैरेटिव ख़त्म हो रहा है कि जी पाकिस्तान की हुकूमत पर या पाकिस्तान का आज का जो सेटअप है उस पर कोई एतमाद नहीं करता, रेमिटेंसेस नहीं आ रही। 8.78 बिलियन अरब डॉलर पाकिस्तान आया है। पाकिस्तान की मईशत बेहतर हुई है ओवरऑल बहुत सी चीज़ें बेहतर हुई हैं और मुआशी इशारे बहुत इनको बेहतरी को शोकेस किया जा रहा है। हाँ, आम आदमी तक उनका इम्पैक्ट कब पहुंचेगा ये ज़रूर लोगों के ज़हनों में सवाल है। लेकिन हुकूमत की खुशकिस्मती है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइस कम हो रही है, उसका इम्पैक्ट नीचे आ रहा है, 5 दफ़ा नीचे आ चुका है और आगे शायद मज़ीद होने जा रहा है। और शायद मज़ीद अगर प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कम होगी तो पाकिस्तान के अंदर भी उसका इम्पैक्ट आएगा। ओवरऑल अगर ये देखा जाए तो इसको जो इस वक्त एक ज़्यादा चीज़ डोमिनेट कर रही है वो ये कि जी इमरान ख़ान साहब का जो भी नैरेटिव या बयानिया या जो भी उनका एक रेजिस्टेंस इस वक्त निज़ाम के लिए है उसको काउंटर करने के लिए इस वक्त रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान की एक ही पॉलिसी है कि जी आप लोगों को शोकेस करें और बताएं कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर कितना आगे चला गया है, कितनी बेहतरी हुई है पाकिस्तान की और काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं। ये तो वो लोग जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था आज वो भी कहने पर मजबूर हैं, या वो लोग जो अब PMLN का हिस्सा नहीं वो भी कहने पर मजबूर हैं कि हालात बहुत बेहतर हुए हैं। एक और चीज़ इससे पहले कि मैं बताऊं कि जी जो अब कुछ बड़े सख्त फैसले लिए जा रहे हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा था वो तो चले अपनी जगह, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई किया गया पिछले कुछ दिनों के अंदर। वो क्या है मैं बताता हूँ। ये जो PTI का जलसा था, ये जो एहतजाज था, इसके अंदर और बहुत सी चीज़ें हुई। अच्छा, अब एक चीज़ जो अच्छी हुई है वो ये कि 5 IPPs के साथ जो मुआहदे थे वो ख़त्म हो चुके हैं, उनको बिठाया गया है। वो ऐसे नहीं बैठे, उनको बिठाया गया है और हुकूमत ने उनसे नेगोशिएट किया, वो मुआहदे ख़त्म हो रहे हैं और जितने IPPs के साथ आगे मामलात आ रहे हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा। वो टेक और पे की जगह टेक एंड पे टाइप कोई सिचुएशन उनके साथ बन जाएगी, यानी कि अगर लेंगे तो उनसे उनको पैसे दिए जाएंगे, बिजली उनसे लेंगे, जितने बिजली लेंगे उतने उन्हें पैसे देंगे। ये या अगर वो जो एक कॉन्सेप्ट था जी कि कैपेसिटी पेमेंट की मद में या जो भी उसके अंदर हेड्स बनाए गए थे कि बस आपने दे ही जाना है जी 400 अरब रुपया साल का आपने दे देना है उन्हें, आप बिजली इस्तेमाल हुई नहीं हुई, ये उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की मईशत पर आने जा रहा है। और इसके लिए पूरी जो इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की और पाकिस्तान की हुकूमत, उन्होंने ये चीज़ मिलकर की है। और इसमें पाकिस्तान के जो इस वक्त के मौजूदा आर्मी चीफ, ये जो भी पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ आते हैं, पहले भी अगर आप देखें बाजवा साहब थे तो वो भी पूरी दुनिया में कभी सऊदीया जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं। वो एक इदारे की पॉलिसी है, वो एक जब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई गई थी कि उसका जो पिवट है, यानी कि जिस चीज़ के ऊपर वो घूम रही है सारा कुछ, जो उसका पिलर है,
وہ معاشی سیکیورٹی ہے. تو اس کے لیے آج بھی فوج کی سربراہ یہی کام کر رہے ہیں کہ جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں ڈپلومیسی کرنے کے لیے جاتے ہیں, جہاں دوست ممالک کو یقین دہانی کرانی ہوتی ہے کچھ چیزوں کے لیے اس کے لیے بھی جاتے ہیں. اوور آل حالانکہ بہت سے مسائل سے نکلی ہے, ایمرج کر رہی ہے حکومت, لیکن جو پرسیپشن ہے اوور آل دنیا میں وہ شہباز شریف صاحب کا بہت پازیٹیو ہے. سعودی رائل فیملی, چائنا کی لیڈرشپ, مڈل ایسٹ کی UAE کی لیڈرشپ, وہ ان کا کانفیڈنس بہت زیادہ ہے. اور جب سے جو IMF کی پہلی ٹرانچ آئی ہے تو اب جو دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے مزید کمٹمنٹس آئیں گی, تو پاکستان ان مسائل سے باہر نکل رہا ہے جو معاشی طور پر ہمارے سامنے ہے. یہ ایک اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ پاکستان کی معیشت اگر گرو کرے گی, بہتر ہوگی, تو پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ بہتر ہوگی, حالات بہتر ہوں گے. اس کا امپیکٹ کتنی جلدی لوگوں تک پہنچتا ہے یہ ضرور بات ہے, اور ویلڈ سوال ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام تک مکمل طور پر اس کا امپیکٹ کب آئے گا. لیکن کچھ چیزیں اچھی ہو رہی ہیں جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو بتانی چاہیے. جو معاملہ چل رہا ہے ابھی, پچھلے دنوں جو احتجاج ہوا, اب ایک میڈیا, ایک ٹویٹر کے اوپر ایک جو کوئی سرور صاحب ہیں, آغا سرور, وہ کوئی یوٹیوبر ہیں, واللہ عالم میں ان کو نہیں جانتا, ان کی کچھ ویڈیوز بڑی بیتوکی قسم کی وہ گردش کر رہی تھیں ٹویٹر کے اوپر, ایکس کے اوپر, جب یہ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہو رہا تھا. اور وہ رپورٹنگ سے زیادہ پروپیگنڈا لگ رہا تھا. جو وہ کریں, یہ رپورٹرز یہ کام نہیں کرتے. اب کچھ چیزوں کو پھر آئیڈینٹیفائی کیا گیا حکومت کی جانب سے کہ اس پورے احتجاج کے اندر رپورٹنگ تو اور بھی بڑے لوگ کر رہے تھے, اور وہ ٹھیک ہے آپ فیئر رپورٹنگ کریں کہ یہ احتجاج کہاں تک پہنچا, کیسے آ گئے, کس جگہ پر کون موجود ہے, کیا ہے. لیکن صرف ایک چیز کے اندر اندھے ہو کے وہ رپورٹ, یہ کیا رپورٹنگ ہے کہ آپ لوگوں کو رستے دکھا رہے ہیں کہ اگر آپ نے اجازت نہیں ہے آپ کو ڈی چوک پہنچنے کی, یا کسی نے آپ کو اجازت نہیں دی, آپ لوگوں کو خود پرووک کر کے, رسک کر کے آپ انہیں بتا رہے ہیں کہ اچھا یار ان رستوں سے آپ ڈی چوک آئیں اور شیل کھائیں, ریاست کے آئیں اور ماریں کٹے کھائیں آپ آ کے لوگوں کی, اور ڈنڈے کھائیں پولیس کے, اور یہ سب کچھ کریں. یہ کون سی صحافت ہے, اس کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ یہ جو کام, یہ جن کو اب کل گرفتار کیا گیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں رینجرز آ گئی مجھے پکڑنے کے لیے یا کوئی اور آ گیا. دیکھیے میں دوبارہ کہتا ہوں, اس ملک میں پاکستان کے اندر یہ نہیں ہے کہ سارے کو جھوٹ بول رہے ہیں. کیا اس ملک میں طلعت حسین صاحب صحافت نہیں کرتے؟ کیا اس ملک میں کاشف عباسی صاحب صحافت نہیں کرتے؟ کیا اس ملک میں منصور علی خان ایک بہت کامیاب ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو اون کرتے ہیں, کیا وہ صحافت نہیں کرتے؟ اور بہت سے صحافی ہیں, کیا حامد میر صاحب صحافت نہیں کرتے؟ یا اور کیا شاہزیب خانزادہ, پاکستان کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا شو پاکستان, شاہزیب خانزادہ, کیا شاہزیب خانزادہ صحافت نہیں کرتے؟ آپ صحافت کیجئے, پروپیگنڈے کا حصہ مت بنیے. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چند یوٹیوبر حضرات ہیں, نام نہاد صحافی میں انہیں کہوں گا, وہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے صحافت سے, اور وہ کبھی کوئی کو پروڈیوسر ہوتا تھا, کوئی کوآرڈینیٹر ہوتا تھا, تو بس وہ آ گئے کہ میں بہت بڑا صحافی بن گیا. ایشو یہ ہے کہ جب آپ یہ حرکتیں کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں اور آپ کو بیسکس ہی نہیں پتا کہ آپ نے رپورٹنگ کیا کرنی ہے, فیکٹ کیا رپورٹ. دیکھیے فیکٹ کی غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے, کسی اور سے ہو سکتی ہے, فیئر انف. میں کہتا ہوں خبر بھی آپ کی غلط ہو سکتی ہے, خبر آپ کے پاس کوئی ہے, کچھ اور آ گیا, ٹھیک ہے, لیکن آپ ایک جھوٹے نیریٹو کے لیے ایک پروپیگنڈا مشین بن جائیں اور پھر جھوٹ پر جھوٹ پھیلانا شروع کر دیں. مطلب آپ یہ کہنا شروع کر دیں یہ وہی کام ہے جو 2014 کے دھرنے کے اندر بہت سے لوگوں نے کیا, آج بھی وہ موجود ہے. اتنے لاشیں گر گئی ہیں جی ڈی چوک پر, اتنے بندوں کو مار دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے, کیوں نہیں فوج مارشل لا لگا رہی؟ یہ کام پاکستان کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بڑے بڑے جو برج تھے صحافت کے خود کو سمجھتے, یہ وہ حرکتیں کرتے رہے. آج بھی وہ لوگ موجود ہیں اور آج وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا غلط کیا تھا, لیکن یہ کام ہوتا رہا. آپ کو دکھا رہا ہے, یہ دیکھیں جی بلٹس ماری گئی ہیں, یہ دیکھیں جی فلان کیا گیا ہے. بھائی ڈنڈے, شیل, ٹیئر گیس, بیٹن چارج یہ تو ہو رہا ہے. کن لوگوں کو مارا گیا یار؟ کیوں جھوٹ پھیلاتے ہیں آپ لوگ؟ صرف اس لیے کہ آپ اوور سینسیشنلائز کریں گے سچویشن کو تو لوگ آپ کی ویڈیوز دیکھیں گے, آپ کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں گے. وہ بچے جنہوں نے جو بالکل ینگ لاٹ ہے, جن کو کوئی تعلق نہیں ہے, بس وہ ایک ٹھیک ہے
سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی، اپنے لیڈر کو محبت کرنا، پیار کرنا، ایون احتجاج کے اندر قانون کے مطابق شرکت کرنا، نعرہ لگانا، یہ بالکل بیسک رائٹ ہے، سب کچھ ہونا چاہیے. اور اگر میں کہتا ہوں کہ اگر ریاست اجازت نہیں دیتی پیسفل احتجاج کی تو وہ بھی غلط کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ دھاوا چڑھائی یا وہ کام جو گنڈا پور صاحب کرنے آ رہے تھے اس کا حصہ بنتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آگے سے کوئی پھولوں کا ہار تو نہیں پہنائے گا نا. اس ملک کے ساتھ اور بھی بڑے ظلم کیے گئے ہیں. 2014 کا دھرنا اسی ملک کے اندر کیا گیا اور پاکستان کی دارالحکومت کو مفلوج کیا گیا. اب آج اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آپ یہ کر کے بچ جائیں گے اور کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں، یہ حرکتیں میں شروع کر دوں گا، بھائی مجھے بھی پولیس پکڑ کے لے جائے گی، مجھے بھی رینجرز پکڑ کے لے جائے گی. یہ حرکتیں اگر میں شروع کر دوں گا اور میں کہوں گا ہاں جی دیکھیں جی بس وہ آ گیا، یہ دیکھو جی چوکی فتح کر لی بلوائیوں نے، یہ کر دیا، ارے بھائی آپ اپنے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کون سی صحافت ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو آپ کو صرف محض ذلیل کرے گی اور آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اس کی اذیت اٹھانا پڑے گی. آپ بالکل اپنی صحافت کریں. اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو صحافت کر رہے ہیں، میں شاید یا وہ میرے سے ایگری نہیں کرتے یا میں ان سے ایگری نہیں کرتا، لیکن وہ ابھی بھی پاکستان کے پرانے صحافی ہیں. بے شک کوئی یوٹیوب کے اوپر ہے اپنی بات کر رہا ہے، بالکل آپ اپنا اوپینین دیں، اور بہت سے لوگ کھل کے اپنا اوپینین دیتے ہیں، بالکل ٹھیک. لیکن یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی کہے گا نہیں نہیں اچھا چلتا ہے تو چلنے دیں، بھائی اب وہ حالت نہیں ہے کہ چلتا ہے تو چلنے دیں. جو ڈیجیٹل ابیوز ہو رہا ہے اس کو کوئی ان چیکڈ نہیں اس طرح جانے دے گا. یہ شاید آنے والے دنوں کے اندر مزید اس چیز کے اوپر کریک ڈاؤن ہو، کیونکہ یہ اب اسٹیٹ پالیسی ہے کہ اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو کوئی آپ کو سپیئر نہیں کرے گا. ایک چیز جو اس وقت بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے تحریک انصاف کے اوپر کہ بیسیکلی لیڈر لیس ہیں، کوئی لیڈر نہیں ہے، فلان نہیں ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو سب بتا دوں، سارے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہوتے ہیں. تحریک انصاف کے بہت سے لوگ جو وہ چاہتے ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، وہ چاہتے ہیں بات کرنا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے. وہ پیغامات بھی بھیجتے ہیں کہ جی بالکل ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، اور یہ حکومت نے ضرور کہا تھا لیکن فی الحال کوئی پابندی نہیں تحریک انصاف کے اوپر فی الحال لگنے جا رہی، نہ کچھ اور ہونے جا رہا ہے. اور سیاسی جماعت ہے، اور میرے خیال میں سیاسی جماعت ہے اس کا میجر فرنٹ پرنٹ ہے اور اس کو ایگزسٹ کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. عمران خان صاحب کے ساتھ بحیثیت پاکستانی میری یہ خواہش ضرور ہے کہ ان کے ساتھ بھی معاملات سارے درست ہو جائیں، اور وہ ایک مقبول سیاسی لیڈر ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، معاملات آگے چلیں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ سارے رابطے میں ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ اگر کسی کو منہ نہیں لگا رہی تو وہ عمران خان صاحب کو نہیں لگا رہی. جتنے لوگ ہیں، گنڈا پور صاحب ادھر سے پیغام بھیج، ادھر سے یہ کر وہ کر، اس حد تک بس چھوٹے موٹے فیورز لینے کے لیے ٹھیک ہے. باقی گنڈا پور صاحب کو اپنی حکومت بڑی پیاری ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ حکومت میں رہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ نظام ایسے لگے اور رہے. ان کے ساتھ بھی تحریک انصاف کے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت ٹوبیکو مافیا اور ٹمبر مافیا کے ریپرزینٹیو نمائندے ہیں باقاعدہ طور پر، اور وہ پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے. بات وہ قانون اور آئین اور اس کی کر رہے ہیں کہ نہیں بڑا ہونا چاہیے، اصل میں وہ مافیا کا حصہ ہے اور ان کو پروٹیکٹ کرتے رہے ہیں. بڑے بڑے عہدوں کے اوپر وہ رہے ہیں اپنی پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت کے اوپر. لیکن اصل میں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں یہ بھی سب کو پتہ ہے. تو گنڈا پور صاحب کو اپنی حکومت بڑی عزیز ہے. ان کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے جی میں چھوٹی موٹی وہ کر لیتا ہوں ادھر ادھر، لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ یار میری حکومت رہنی چاہیے تاکہ میں دونوں جگہ پر فٹ رہوں. کس کا دل کرتا ہے بھئی اس کی وزارت اعلیٰ چلی جائے؟ تو چاہتے ہیں ہماری حکومت رہے. سو فی الحال ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. لیکن جو پالیسی عمران خان صاحب کی طرف ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور یہ معاملہ ایسے ہی چلے گا. ترمیم کے حوالے سے دعویٰ حکومت کا یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سے لوگ موجود ہیں، ہم اوور ویلمنگ میجورٹی سے یہ کر لیں گے. لیکن ٹائم کی وہ ایشو نہیں رہا کہ او ہو 23-25، جیسے میں نے آپ کو رات کو بھی بتایا کہ بس 25 گزر گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. حالات ایسے ہی ہیں کہ ٹھیک ہے جی چیزیں ایسے ہی چلیں گی. ترمیم کرنی ہے اور فیز وائز کرنی ہے. پہلے آئینی عدالت کا قیام ضروری ہے اور شاید ججز اپوائنٹمنٹ کا طریقہ بھی اسی فیز کے اندر پہلے کے اندر آ جائے کہ یہ کام تو ضرور کرنا ہے. یہ ولاگ آپ نے دیکھا نہیں، لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ رات کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.